बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़फ़र शेख और आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस देख रहे हैं। आज मेरी खुशकिस्मती के आज के इस सेगमेंट में, आज की इस बैठक में, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत शामिल हो रही हैं वो मैं समझता हूं कि एज़ ए इंसान और समाजी हवाले से भी अगर कहें, सियासी हवाले से भी कहें और ख़ास तौर पे मजहबी हवाले से भी अगर कहें तो उनका कद बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी भी और इनकी भी और इनके बच्चों की भी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इनका साया इन पे कायम है और अल्लाह ताला इसी तरह इनका साया इन पे कायम भी रखे और हम भी इनके तजर्बात से, इनकी बातों से महसूस होते रहें और कुछ ना कुछ सीखें। मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ आज की नशिस्त में शामिल हैं और मैं ये चाहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि ये मेरे इस प्रोग्राम में, इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अपने पाकिस्तान के तजर्बात और जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान में देखा, दुनियादारी के हवाले से भी, समाजी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, वो सब कुछ हमारे साथ, हमारे देखने और सुनने वालों के साथ शेयर करें। तो ये इट इज़ माई गुड लक के आई हैव हिम इन माई प्रोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बैठक में, आज की इस नशिस्त में बहुत सारी अच्छी बातें होंगी और इनके तजर्बात से, इनकी गुफ्तार से, इनके किरदार से हम लोग बहुत ज़्यादा सीखेंगे भी और महसूस भी होंगे और हमारी इस्लाह भी होगी। तो मैं मोहम्मद अशरफ भट्ट साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ZDK वॉइस ऑफ पीस के पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम दिया। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस प्लेटफार्म से आपकी आवाज़ गुफ्तार की शक्ल में भी, किरदार की शक्ल में भी और तजुर्बात की शक्ल में भी पूरी दुनिया तक पहुंचेगी और आपके जानने और देखने और सुनने वालों तक भी पहुंचेगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले मैं इस अदारे का, जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं, इनका नहायत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मुझे इन्होंने ज़िंदगी में एक ऐसा मौका दिया है कि मैं अपनी पहचान करा सकूँ। और मेरी कोशिश ये होगी कि मेरे इस गुफ्तार से, मेरी इस बातचीत से, मेरे इस इंटरव्यू से किसी को तो भी नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन मेरी पाकिस्तानी कौम जो डेनमार्क में रहते हैं वो कुछ नसीहत हासिल कर सकेंगे। ठीक है। और उसके अलावा मैं ज़िंदगी के कुछ आसार बताऊंगा कि जिनके असूलों के तहत ज़िंदगी अगर बसर की जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी हासिल करता है, हासिल देता है। और वो उसके आसार इस तरह के हैं कि मैं आपको प्रैक्टिकल, मैं ज़ाती तौर पे, मैं अखलाकी तौर पे, मैं दुनियादारी की तरफ से नहीं बल्कि अपनी तरफ से आपको तजर्बात बताऊंगा कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, वही सबसे पहले जो एक ज़िमनन बात होती है या सवाल होता है कि कोई भी मेहमान जो मेरे प्रोग्राम में शामिल होता है तो उनसे ये पूछा जाता है कि एक तो आप बताएं हमारे देखने और सुनने वालों को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और जितना भी अरसा जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो एक तो बताएं, और वहाँ जो भी तजर्बात हुए पेशा वराना भी, समाजी हवाले से भी, सियासी हवाले से, वो भी हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख साहब, मैं खारियाँ का रहने वाला हूँ, वहीं का पैदाइशी हूँ और मेरी तालीम भी वहीं पे मुकम्मल हुई है। और तालीम मुकम्मल करने के बाद बाकी मादा ज़िंदगी में किसी हालात के तहत बॉम्बे चला गया। ठीक है। रहने वाला मैं खारियाँ का हूँ, अच्छा, पंजाब का, मगर किसी हालात के तहत मेरे बुज़ुर्ग जो थे वो वहाँ पे बॉम्बे में काम करते थे, उनकी वजह से मुझे भी वहाँ पर जाकर राइश अख्तियार करनी पड़ी। ठीक है। और मैंने वहाँ पर कुछ सीखा इस तरह से कि दिन को काम किया और रात को लाइटों के नीचे बैठ के मैंने इंग्लिश मीडियम किताबें पढ़ी। अच्छा। और अपना मांदा जो मेरा स्कूल का प्रोग्राम था वो मैंने पूरा मुकम्मल किया। अच्छा, ये किस दौर की बात है, ये ज़रा हमारे ये 1944 की बात है। अच्छा। 44-45 में मैं मुंबई पहुंचा। अच्छा। और 6 में मैंने वहाँ पर थोड़ा बहुत अपनी तालीम को बेहतर किया और 47 जनवरी में मैंने नेवी ज्वाइन की। ठीक है। और नेवी ज्वाइन जो मैंने की, मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं की। अच्छा। चूँकि जहाँ मेरे बुज़ुर्ग रहते थे
وہاں ایک آدمی کا دوست یا بھائی ان کو ملنے کے لیے آیا، وہ نیوی میں تھا، اچھا اور میں گراؤنڈ میں فٹ بال کھیل رہا تھا، اور کھیلتے کھیلتے تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہو گئے، تو اس نے بلا کر پوچھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کس کا لڑکا ہے؟ ٹھیک ہے تو وہ ان کے جو بھائی نے کہا کہ یہ عالم صاحب ہیں کھاریاں کے، ان کا بیٹا ہے۔ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس لڑکے کو نیوی میں بھرتی کیا جائے، یہ بہت ترقی کرے گا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت سمارٹ بچہ ہے۔ ٹھیک ہے تو انہوں نے مجھے بلایا، انٹرویو لیا، تو میں نے جب انٹرویو دیا تو میں نے ان سے کہا، میں نے ایک دفعہ سنا ہے جوائن دا نیوی سی دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آج تو آلریڈی جانتے ہیں کہ نیوی میں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک تو ہے میں جا کر پھر جنوری 1947 ٹھیک ہے بامبے ٹھیک ہے بھرتی ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو میں یہ جاننا چاہوں، یہ تو آپ نے جب پیشہ ورانہ کام کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ بچپن کی کوئی یادیں آپ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کوئی ایسی کوئی میموریبل بات جو آپ کو ابھی تک نہیں بھولی اپنے بچپن کی، وہ ذرا شیئر کریں۔ شیخ صاحب، دراصل بات یہ ہے کہ ابتدائے زندگی نہ جانے کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں جا کر ختم ہو گئی، یہ خدا بہتر جانتا ہے، مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہنے کے لیے جی 2 چیزیں میں کمپیئر کرتا ہوں۔ ایک تو میں کمپیئر کرتا ہوں غربت، اور ایک میں کرتا ہوں یتیمی۔ یعنی یتیم کی زندگی گزر سکتی ہے، مگر غربت کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی۔ شیخ صاحب، خدا بہتر جانتا ہے کہ انسان سے کس طرح اور کیوں ہو جاتا ہے۔ میں ایک دن اسکول سے آیا، میری عمر تقریباً 16 سال تھی، ٹھیک ہے اور میرا چھوٹا بھائی رو رہا تھا۔ تو چھوٹا بھائی جب رو رہا تھا تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا، میں نے کہا امی، یہ میرے چھوٹے بھائی کا نام غلام سرور تھا، جی فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کا جنت نصیب کرے، یہ رو کیوں رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے تھوم کا سالن بنایا ہے تو یہ کہتا ہے میں نے گوشت کھانا ہے۔ تو میں نے اپنی امی جان سے کہا، میں نے کہا امی جان اسے آج کہیں کہ آج کا جو کچھ بنا ہوا ہے یہ کھا لیں، اس پہ اور انشاءاللہ کل سے یہ گوشت کھائے گا۔ ٹھیک ہے تو گھر کے حالات اس قدر ناگزیر ہو گئے تھے، چونکہ والدین جب اولادیں بڑی ہوتی ہیں نا تو والدین میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں رشتے کرنے پر۔ جی تو میری بڑی ہمشیرہ کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات خراب ہوئے تھے۔ تو دوسرے دن میں بجائے اسکول جانے کے، میں نے وہ سڑک کے کنارے مٹی ہوا کرتی تھی، اس میں بستر لگا اپنا سب بستہ لگا کر میں کسی کرنل کے گھر نوکری کرنے چلا گیا۔ اچھا مگر جب میں اس کے دروازے پہ پہنچا تو جو مجھے لے کر گیا تھا اس کو انہوں نے گالی نکالی کہ تم لیٹ آئے ہو۔ اچھا تو میں نے کہا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں ان کی یہ گالی سنوں، تو میں جا کر مزدوروں میں کھڑا ہو گیا۔ تو شیخ صاحب، اللہ کا کرم ہے کو میں اس قابل تو نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل کر دیا کہ میں کھڑا ہوا تو مجھے وہ کہتا ہے دودھ پیتے آ گئے ہو، ٹھیکیدار کہتا ہے۔ تو میں نے ٹھیکیدار سے کہا، میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب، اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہ کرے، مجبور نہ کریں۔ میں مجبور ہوں اور مجھے آپ نوکری دیں، اور اگر میں نہ کر سکا تو پھر میری قسمت ہے، اگر وہ ٹوکری ایک پھینکتی ہیں تو میں 2 پھینکوں گا۔ ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، میں سارا دن کام کرتا رہا، وہ لوگ ایک پھینکتے تھے۔ پاکستان کا مزدور جس طرح کام کرتا ہے وہ شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے، جی تو بالکل میں 2 پھینکتا رہا۔ شام کو مجھے وہ کہتا ہے آپ کو 8 آنے دے دوں ٹھیکیدار۔ تو ٹھیکیدار سے میں نے کہا ٹھیکیدار صاحب، اصل میں تو بات یہ ہے کہ میرے 2 روپے بنتے ہیں، اچھا اگر آپ ایسا کریں 1 روپیہ آپ لے لیں اور 1 مجھے دے دیں، چونکہ ہر مزدور کو 1 روپیہ دیتے تھے۔ اچھا تو وہاں سے میں نے زندگی کی ایک ایسی ابتدا کی کہ میرے بزرگ بامبے میں تھے اور ہم لوگ کھاریاں میں رہتے تھے۔ ٹھیک میں نے وہ پیسہ بنایا، ٹکٹ لیا، 3 بہن بھائی اور والدہ کو میں نے کہا آپ بامبے چلی جائیں، ان کے پاس ایڈریس تھا، میں نے کہا یہ ان کو چھوڑ کر نا آپ واپس آ۔
ٹھیک ہے چونکہ یہ بچے باپ کے ہیں ٹھیک ہے اور ان کا کام ہے ان کو پالنا. ٹھیک ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی. میری عقل میں کچھ باتیں ایسی آتی تھی کبھی کبھی کہ جس کا فرض ہے وہی پورا کرے. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب یہ تو بالکل آپ نے بتایا کہ بڑا مشکل وقت تھا اس وقت ہر ایک کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ چند خاندان تھے جو کہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن آپ نے محنت کی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی پالا، ان کی سرپرستی بھی کی اور اپنے والدین کی بھی خدمت کی، اور اس کے بعد پھر جی تو میں چاہوں گا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات جو آپ کو بھولی شیخ صاحب نہیں. میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جی کہ جس کا یقین کرنا بڑا مشکل ہے. جی جب میں بامبے میں کام کرتا تھا تو مجھے 80 روپے مہینہ ملتے تھے ٹھیک ہے اور میرے بزرگوں کو 300 روپے ملتے تھے. تو اس زمانے میں 300 اور 80 روپے ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی. بالکل مگر جب میں نے نیوی جوائن کی اور بامبے سے میں کراچی چلا آیا جنوری 1947 میں، ٹھیک ہے تو جب وردی پہن لی تو مجھے کہنے لگے آپ کو 10 روپے مہینہ ملیں گے. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں 80 روپے مہینہ لیتا تھا اور میں 10 روپے مہینے پہ آ کر یہاں کیسے گزارا کروں گا؟ اتنے میں کیا ہوا کہ وقت گزرتے گزرتے میرے والدین اپریل کی گاڑی میں بیٹھ کر کھاریاں چلے آئے. اچھا وہ ان کی آخری گاڑی تھی جو بچ کی ہندوؤں سے، ٹھیک ورنہ سب کو وہ قتل کرتے تھے. قتل کر رہے تھے. اور میں پھر 10 روپے میں سے 9 روپے گھر بھیجتا تھا ٹھیک ہے اور 1 روپیہ مہینہ میں خرچ کرتا تھا. اچھا بٹ صاحب آپ نیوی میں آپ نے وہاں جوائن کیا اور وقت گزرتا گیا اور ایک وقت آیا کہ 14 اگست 1947 آ جاتا ہے، اور اس واقعے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس میں جو کچھ واقعات ہوئے وہ ذرا مختصراً بتائیں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں. یعنی 47 جنوری میں نے جب نیوی جوائن کی تو بوائز ٹریننگ اسے کہتے ہیں. اس میں بہت بڑے لوگ جو بنے ہیں بعد میں، وہ خاص کر وہاں کی ٹریننگ کی وجہ سے. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ عنایت عطا کی کہ میں نے 2.5 سال کا کورس 1.5 سال میں کمپلیٹ کر لیا. اس کے بعد میں جہاز میں چلا آیا. اچھا جہاز میں جب آ گیا تو مجھے 10 روپے کے بجائے 26 روپے تنخواہ ملنی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے 26 میں سے میں 25 گھر بھیجتا تھا اور 1 روپیہ پاس رکھتا تھا. ٹھیک ہے میرے دل میں یہ ایک حسرت تھی کہ یا خدایا کسی کو غربت نہ دینا. یتیمی کا وقت گزر سکتا ہے مگر غربت کا وقت بہت مشکل گزرتا ہے. غربت میں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوتا. باقی 1945 میں نے بامبے میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ جنرل نصیب کرے تقریر کرتے ہوئے سنا، کیونکہ نیوی نے وہاں پہ میوٹنی کی تھی. ٹھیک ہے میوٹنی کی تو انہوں نے جہازوں میں انگریزوں کو بند کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب تک قائد اعظم صاحب نہیں آئیں گے اور پاکستان کا اعلان نہیں ہوگا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اچھا تو قائد اعظم صاحب جائے تو ان کی جو تقریر تھی اس میں سے جو میرے دماغ میں اور دل میں بیٹھ گئی، یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن کیا بات ہے، کین ڈسکور دا ورلڈ. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں نے زندگی میں اس کو اپنا لیا. جی بالکل ایسے ہی بات ہے. اپنا کر 19 سال نیوی کے گزرے. اچھا کتنے فاصلے سے آپ نے ہمارے قائد اعظم کو دیکھا اور کتنے فاصلے پہ تھے اور کیسا ان کی شخصیت کو آپ نے محسوس کیا؟ قائد اعظم صاحب جو تھے وہ بامبے میں بینڈی بازار ہے، اچھا اس میں زیادہ تر مسلمانوں کی دکانیں ہوتی تھیں. اچھا وہاں وہ آئے ہوئے تھے. اچھا اور نیوی والے جو ساتھ ہی بندرگاہ تھی انہوں نے کہا جب تک قائد اعظم نہیں آئیں گے اور ان کو وعدہ نہیں کیا جائے گا کہ پاکستان کب بنے گا ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ شخصیت تو کیا بتاؤں، خدا بہتر جانتا ہے کہ میں خوش نصیب. جی بالکل. میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو جب دیکھا تو ایک عجیب نظر آیا. خدا بہتر جانتا ہے یہ شخص کیسے پاکستان بنائے گا، کیسے ملک لے گا. ہندو زیادہ ہیں کیونکہ شیخ صاحب
اصل میں بات یہ ہے کہ اصلیت کو جٹلانا بڑا مشکل ہے. جی جی بالکل. اصل بات تو یہ ہے کہ ہندو امیر تھے اور مسلمان غریب تھے. جی جی بالکل. اور غریب امیر سے کیسے لے سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ کام کر دکھایا. اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور قائد اعظم نے جو کچھ بھی کیا اپنے حالات کے تحت 14 اگست آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا بٹ صاحب نیوی میں سروس آپ نے کتنی کی، اور اس کے بعد پھر آپ کو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈنمارک کیسے آنا ہوا، یا کیسے آپ کا خیال آیا کہ ڈنمارک جانا چاہیے؟ شیخ صاحب میں نیوی میں نے 1947 جنوری میں جوائن کیا اور 19 سال میں نے سروس کی ہے. ماشاءاللہ. میں بوائے بھرتی ہوا تھا اور میں صوبیدار میجر تک عہدہ لیا میں نے. اور میں فردر اگر سروس کرتا تو مجھے لیفٹیننٹ بناتے تھے اور 4 مربع دیتے تھے. مگر میرے دل میں 1956 میں جب میں انگلینڈ گیا تھا تو ایک شوق پیدا ہوا تھا کہ یا اللہ تو مجھ کو ایک دفعہ زندگی میں یورپ میں کام کرنے کا موقع دے تاکہ میں غربت کو گھر سے نکالوں. ٹھیک ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے موقع دیا تو میں نے نیوی چھوڑ دی. جب نیوی چھوڑی تو میں نے بیڈ فورٹ راکٹ بنایا. اچھا. بیڈ فورٹ راکٹ بنایا تو اس پہ ڈرائیور میں نے وہی رکھا جو اس کا ڈرائیو کرتا تھا. اچھا. تو مجھے 250 روپیہ ڈیلی حیدرآباد سے کراچی کا ملتا تھا. ٹھیک ہے. پیسے کی کمی نہیں تھی. 2 مہینے گزرنے کے بعد وہاں کے ڈائریکٹر نے مجھے کہا آپ یہاں پر اڈا کھولیں اور ہم آپ کو 1000 ٹرک ڈیلی جاتے ہیں ہمارے، وہ ہم آپ کو دیں گے. تو میں نے ان سے کہا مائی ڈیسٹینیشن از ناٹ اے پاکستان. تو وہ حیران ہوا، کہتا ہے کیا بات ہے؟ میں کہ مائی ڈیسٹینیشن از یورپ. کہتا ہے یو آر ان دا ایج آف 40 what you will do there? I said I will wash the things and it's better life than this one. Because in Pakistan you cannot get a true life. You have to lie yourself, you have to eat somebody's, you have to cheat somebody. But in Europe I hope so, if I reach once I will show how the life is there. ٹھیک ہے بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے ٹرک جو ہے وہ بیچ دیا. اچھا. اور مجھے پتہ چلا کہ ڈنمارک کھلا ہوا ہے. اچھا. یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ یاد ہے 70 سٹارٹ کی. اچھا 70 کی. ٹھیک ہے. تقریباً جون کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں کراچی آیا، چونکہ کراچی میں نے سروس کی تھی. مجھے یقین تھا کہ پاسپورٹ جلدی ملے گا. مجھے وہ پاسپورٹ جلدی مل گیا 3 دن میں انٹرنیشنل. میں پاکستان کھاریاں آ کر میں نے 2 ڈبے چوری کے تیار کیے، پنجوری کے تیار کیے. تو بیوی میری کہتی ہے ٹرک کیا ہوا؟ میں نے کہا ٹرک میں سب چھوڑ دیا میں نے. تو میں جا رہا ہوں. تو پھر 3 آدمی میرے گھر آ گئے. اچھا. ایک تو اللہ تعالیٰ جنرل سے کوئی فوت ہو گیا، مرزا کیا نام تھا ان کا؟ چلے مرزا صادق صاحب. اور اس کے بعد ایک بٹ تھا، اس کا والد مجھے کہنے لگا اس کو آپ ساتھ لے جائیں. اور ایک اور تھا وہ گجر تھا. اچھا. اس کا بھائی بھی میرا دوست تھا، وہ کہنے لگا میرے بھائی کو لے جائیں. میں 3 آدمی ساتھ لیے. اچھا. اور بچوں کی ماں کبھی باہر نہیں زیادہ آتی تھی. اچھا. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جس بس میں بیٹھوں گا نا تم جی ٹی روڈ پہ کھڑی ہو کر مجھے کہنا اللہ وارث، تو دیکھنا میری سپیڈیں تیز ہو جائیں گی. تو وہاں سے نکلے تینوں، پنڈی آئے، اس کے بعد پشاور آئے، اس کے بعد افغانستان آئے، اس کے بعد ایران آئے. ایران آئے تو وہ تنگ کرتے تھے. اچھا. وہ چیزیں اٹھا کے پھینکتے تھے. لیکن میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، کیوں پھینکتے ہیں؟ تو ایک آدمی کہنے کا بٹ صاحب آپ چپ ہو جائیں، ان کو کرمنل جو کرتے ہیں، کیونکہ لوگ کچھ غلط چیزیں لے کے آتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ چلے آئے استنبول. لیکن فرام افغانستان ٹو استنبول ایک انگریز لڑکا تھا جوان. اچھا. کوئی 30 سال کا ہوگا میرے خیال میں. اس کو الٹیاں ہو گئی شروع.
اچھا وہ بڑی بس میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا تو میں نے اسے کہا تو آپ میری جگہ چلے جائیں آگے ٹھنڈی جگہ پر اور میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں اس کو استنبول لے کر آیا. استنبول آیا تو فرائیڈے تھا. تو مجھے کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس چیک ہے لیکن چیک مجھے ملے گا منڈے کو. ٹھیک ہے. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بات یہ ہے کہ تم پیسوں ویسوں کی بات مت کرو, تم بات سناؤ مجھے کہ تمہاری طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی ہے, تم کنٹینیو سفر کر سکتے ہو. کہتا ہے میں کنٹینیو سفر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے کہا تمہیں کتنا خرچہ چاہیے؟ کہتا ہے $40 مجھے چاہیے. میں نے اپنی جیب سے $40 نکال کے دیے اس کو. اسے دے دیے اچھا. اور گاڑی میں بٹھا دیا. ٹھیک تو ہے. مجھے وہ کہتا ہے ڈائری ہے تمہاری کوئی؟ اس نے میری ڈائری میں اپنا نام, ایڈریس, موبائل نمبر سب کو لکھ دیا. مگر میں نے کہا کون اس کو, میں میرے کس کام کا آئے گا. جی جی. وہ گاڑی میں بیٹھ کے